भाई अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है जनाब। क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, एहसान है। सुनाए। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह आपको इज्जत दे। अच्छा, बड़ी खुशी हो रही है जो है मैं आपसे जो है ना आज बराह रास्त बात कर रहा हूँ। थैंक यू सर, अल्लाह आपको इज्जत दे। कहाँ से कॉल फरमा रहे हैं? शेख साहब, जी सर। जिला उकाड़ा, पाकिस्तान से, जिला उकाड़ा से। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे जनाब। क्या नाम है? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास साहब, हुक्म करें। मोहम्मद अब्बास साहब, क्या क्या हुक्म है आपके पास? हुक्म तो नहीं है, अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह तबारक ताला आप कीमत दराज करे। हम आपके प्रोग्राम सुनते रहते हैं जी, जी सर। लेकिन आप जो अहले बैत से प्यार करते हैं ना, हम्म। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात। इससे बात बड़ी बात कोई है ही नहीं है थैंक यू सर। जी। लेकिन अहले बैत जो है ना, इनकी पैरवी करनी है, इनकी इनकी पैरवी करनी है, इनको रब नहीं बनाना। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हम लानत भेजते हैं उन लोगों पर जो अहले बैत अलैहिस्सलात वस्सलाम को अल्लाह मानते हैं या अल्लाह के शरीक मानते हैं। हम उनको काफिर समझते हैं, और कायनात के बदतरीन काफिर, नवासिब से बदतर, यहूद से अच्छा, बदतर, नसारा से बदतर, वो शिया नुमा हैं ये जो हकीकत में मुशरिक हैं और गाली हैं, और अहले बैत अलैहिस्सलात वस्सलाम को अल्लाह या अल्लाह के शरीक समझते हैं, या अहले बैत अलैहिस्सलाम को कायनात का खालिक और राज़िक समझते हैं। जी, हम उनसे बरी और बेजार हैं। अच्छा शेख साहब, ये जो है ना, ये आपकी मुझे बहुत बहुत पसंद आई है। और दूसरा जो है ना, जी सैयदानी का निकाह गैर सैयद से, वो भी जी, जो है ना, मुझे जो है ना आपको बहुत पसंद आया है। अल्लाह कुछ आपको जो है ना इज्जत दे। ये बातें हैं जिसकी वजह से हम आपको बहुत सुनते हैं, और जो है ना आपके प्रोग्राम को हम बहुत पसंद करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अच्छा आपको इज्जत दे। जी सर। जी, अपना शेख साहब, हमें शेख साहब जो आप हजरत अली से कहते हैं के बारे में कहते हैं, या अली मदद, जी या अली जी मदद जी जी। देखो जी, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जो है ना, वो तो इराक में है ना, इराक में है ना उनका मकबरा, उनका रोजा जी जी, मुबारक उनका मज़ार शरीफ इराक़ में है। जी इराक में। अल्लाह 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 उन पे सलाम, अल्लाह तबारक तआला उन पे रहमत फरमाए। जी जी। और हम अमेरिका में रहकर, पाकिस्तान में रहकर उनसे हाँ अपना ट्रैक है, या अली मदद, जी हाँ, या अली मदद। ये कोई जी। जो है ना, कोई बात लगती नहीं है कि जो है ना ये समझ लग जाए। एक तो ये है तो ना भी जो है ना कहे एक तो ये है ना भी अली मेरे हक में दुआ कर, हम्म ये तो कुछ बात लग जाती है। लेकिन जो अगर डायरेक्ट कहे कि या अली मदद, हम्म। ये कुछ बात जो है ना कुछ ठीक नहीं लगती। इसके बारे में शेख साहब जो जरा तो वजाहत कर अगर दें। पाकिस्तान अमेरिका में कोई कह दे या अली अलैहिस्सलाम हमारे लिए दुआ करें, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं है, इसका मुश्किल नहीं है, ठीक है ना? फासिला जो है, ज़ाहिरी फासिला, पाकिस्तान में रहकर कोई कह दे या अली अलैहिस्सलाम मेरे लिए दुआ करो, इससे कोई मुश्किल नहीं है आपको, ये सही है, ये शिरक नहीं है। लेकिन अगर कह दे मदद करो तो नहीं ये शिरक बन तो जाता है, क्योंकि फासला बहुत है, ये लॉन्ग डिस्टेंस है भाई। जी मसला अब्बास भाई, मैं समझने और की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये अगर सिर्फ दूर से भी फासिला, कहे अगर ना, या फासले अली की बात है मदद, ना, तो दूर से भी कहे ये जी। फासिला अगर सिर्फ दूरी की बात है ना, तो आप जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में, मदीना मुनव्वरा जो है ज़्यादा दूर है नजफ अशरफ के मुकाबले में। आप पाकिस्तान में रह कर कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो खिताब करना पाकिस्तान में हो, चाइना में हो, अमेरिका में हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुश्किल नहीं है, और ना कोई इसको शिरक कहता है, ठीक है ना? और अगर आप खिताब दूर से हो तलब नुसरत के साथ, आप कहते हैं मुश्किल है, ठीक है ना? मैं बात आपकी सही समझ रहा हूँ, आप यही कहना चाह रहे हैं? ये मैंने ना आपसे अर्ज ये किया है कि एक फैक्ट कह दे कि या अली मदद, और हम्म एक है या अली मेरे हक में दुआ करो। हम्म। या अली तो अगर अली इस्लाम हम्म मेरे हक में दुआ करो, हम्म बड़ा एक तो इस्तिमदाद ट्रैक, जैसे अल्लाह से हम कहते हैं या अल्लाह हमारी मदद कर, या अल्लाह, ये तो हम्म अल्लाह को बात जचती है ना।
اور علی سے رضی اللہ عنہ سے کہہ دے کہ یا علی مدد، یہ تو جو ہے نا یہ تو اللہ کی برابر کر دیا پھر. تو اگر آپ کسی سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، یہ بھی تو مدد ہی طلب کر رہا ہے نا. وہ آپ کو مدد کر رہا ہے، دعا دے کر آپ کو مدد کر رہا وہ ایسے ہے نا ہے. وہ مشکل نہیں ہے. یہ وہ جو ہے نا ایسے ہے کہ آپ جو ہمارے علماء کرام آتے ہیں نا، ہاں ان سے آپ کہتے ہیں اتحیات تو سناؤ بھائی، وہ اتحیات تو سناتے ہیں، نہیں سناتے نا، ڈر کے ہمارے بگ پھنس جاتے ہیں. کہتے ہیں تو کہتے ہیں تحیات سناؤ، کہتے نہیں سناتے. اکثر یہی کہتے ہیں نہیں سناتے. ہاں جی. وہ شیخ صاحب سنا نا، وہ جو ہے نا کہتے ہیں اتحیات، ان کو آپ اتحیات میں بٹھا دیتے ہو، اتحیات للہ والصلوات، اور سلام پھر السلام علیکم صحیح. تو مجھے سمجھ نہیں آئی بھائی. آپ جو کہہ رہے ہیں نا، آپ اگر دور سے کہہ دو ہمارے لیے دعا کرو، کہہ دو ہمارے لیے دعا کرو دور سے، تو وہ صحیح ہے. اگر کہہ دو مدد کرو تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ کس قرآن کی کوئی آیت ہے بھائی؟ یہ کوئی روایت ہے، کوئی حدیث ہے، یا آپ کے مولویوں نے اپنے آپ سے بنا دیا ہے؟ وہ نا شیخ صاحب دور سے بھی جو ہے نا، دور سے بھی ہم کہیں کہ یا علی ہمارا حق میں دعا کرو، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ تو عراق میں ہے، ان کا مقبرہ عراق میں ہے، وہ تو سکون کر رہے ہیں، ان پر رحمتیں برس رہی ہے، وہ تو عراق میں ہے. ہم دور سے بھی نہیں کہہ سکتے یا آپ دور سے بھی نہیں کہہ سکتے نا. آپ چلے کسی نے کہہ دی چلے گئے نا، روزے پہ کیا ادھر صحیح ہے، روزے پہ صحیح ہے. ہاں روزے میں صحیح ہے. روزے پہ جا کر نا ان پر سلام کہنا ہے. روزے میں کہہ سکتے، ادھر سے نہیں کہہ سکتے. یہ کوئی آیت یا کوئی روایت ہے یا ایسے بنا دیا لوگوں نے؟ شیخ صاحب آپ ماشاءاللہ علم والے ہیں، سمجھدار ہیں، دلیل کو پسند. اب سن لو، اب دیکھو، اب جو آپ پاکستان دور سے السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا کوئی یہ تو صحیح ہے نا، یہ غلط تو نہیں ہے. یہ صحیح ہے. شیخ صاحب ایسے ہے جو یہ منادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ہاں ہم ندا منادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس حاضر ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں. ہم شیخ صاحب خط لکھتے ہیں، خط میں لکھتے ہیں اے امی تجھ پر سلام ہو، ابو جان تجھ پر سلام ہو. وہ خط لے کر ڈاکیہ جب جائے گا نا، خط لے کر جب ڈاکیہ جائے گا، تو جب ہمارا خط امی جان کو ابو جان کو دیا جائے گا نا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اس کے حاضر ہو گئے، ہم تو روبرو ہو گئے. تو فرشتے جو ہے نا سلام کو جب لے جاتے ہیں تو پھر السلام علیکہ ایھا النبی، یہ جو ہے نا بات ایک آپ وسلم کا ادب میں آ جاتی ہے، ادب میں. اچھا ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں آپ کا جواب دے دوں. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ دور سے کہہ دو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اور آپ نے کہا شروع میں کہہ دیا کہ دور سے کہہ دو یا علی علیہ السلام میرے لیے دعا کرو، اس کا پرابلم نہیں ہے. اب کہتے ہیں وہ بھی پرابلم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کوئی مشکل ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ دور سے اہل بیت علیہ السلام کو نہیں پکار سکتے، یا اگر آپ نے پکار دیا تو آپ مشرک ہو گئے، یا یہ حرام ہے یا مکروہ، یہ کچھ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ دور سے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو اس میں سب مسلمین کا اجماع، اس میں کسی قسم کا مشکل نہیں ہے. تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکارنا مشکل نہیں ہے، اس میں کوئی ایراد نہیں ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی دور سے پکارنے میں کوئی ایراد مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے. ملاحظہ کریں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو. اب سن لیں، اب میری باری، اب سن لیں. ہاں بڑا کریں گے. ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. مباہلے کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ ان سے کہہ دو کہ انفسنا وانفسکم، تم اپنے نفس جیسے والے کو بلاؤ، اور ہم اپنے جیسے والے کو جو میرے نفس کی طرح ان کو میں بلاؤں گا. اچھا یہ اللہ نے حکم دے دیا، اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ ان کو بلا دو. یہ کتاب صحیح مسلم چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے 2003 میں، یہ صفحہ نمبر 1198 ہے. یہ باب من فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام، باب فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، صحیح مسلم
اس میں آخری جو حدیث ہے، حدیث نمبر 2404 یا 6114، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ دَعَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو کس کو بلایا؟ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہاں ابو بکر کے بیٹوں کو لے کے آیا؟ نہیں۔ عمر کے بیٹوں کو پکارا ہے؟ نہیں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، عائشہ کو لے کے آئے، حفصہ کو بلا کے آئے، ابو بکر کی بیوی کو لے کے آئے؟ نہیں۔ عمر کی بیوی کو نہیں، وہ بھی ساس بنتی ہے نا، ساس ہی ہے، نہ ساس کو لایا، نہ سسر کو لایا، نہ بیوی کو لایا۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفوس، اپنے آپ بالکل آپ جیسے جو ہے اس کو لے کے آؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ابو بکر کو لایا، کیا عمر کو لایا، کیا عثمان کو لایا، کیا عبداللہ بن مسعود کو لایا، کیا عبد الرحمن بن عوف کو وہاں لے، طلحہ زبیر، کسی کو نہیں لایا۔ کس کو لے کے آیا بتاؤ؟ سعد بن وقاص کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اپنے ساتھ لے کے آیا علی علیہ السلام کو اور فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام کو، اور فرمایا کہ میرے اہل بیت صرف یہی ہیں۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بتایا کہ ان کے ابنا کون ہیں، ان کا اہل بیت کون ہے، اور ان کا نفس جیسا کون ہے۔ یہ کتاب ہے البحر المحیط، اچھی طرح سے دیکھ لیں محمد عباس بھائی، یہ ابن حیان اندلسی کے بحر محیط ہے، تفسیر میں، چاپ دارالفکر جلد نمبر 3، کتاب چھپی ہے سنہ 2010 دارالفکر بیروت میں، ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 188 میں۔ ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ای اس آیے کا مطلب ہے یدعو کل منا ومنکم، آپ میں سے اور ہم میں سے، اے نصارہ تم اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اولاد کو، اپنی عورتوں کو اور اپنی نفس کو مبالغہ کے لیے لے کے آتے ہیں۔ اچھا، نفس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں فسر علی هذا الوجه، اور بھائی اور اپنے نفس کو لے کے آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کے آ جاتے ہیں نا۔ علی علیہ السلام کو کیوں لے کے آئے؟ علی تو نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، اور نہ بیٹی ہے، اور نہ علی علیہ السلام کو کس عنوان سے لے کے آئے؟ وہ فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر ہے الابناء بالحسن والحسین، ابنا کون ہے؟ حسن و حسین علیہ السلام ہے۔ نساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وانفس بعلی، اور نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نفس شریف ہے نبی، اللہ نے کہا کہ اپنے نفس جیسے کو لے کے آؤ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری امت میں اپنے جیسا، اپنے نفس جیسا ایک کو پایا، وہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام، اس کو ساتھ لے کے آئے۔ تو سب کے لیے ثابت کر دی قرآن سے، سنت متواترہ سے، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام میرے نفس نفیس ہیں، میرے نفس جیسے ہیں، مجھ جیسے ہیں۔ کتاب دلائل النبوہ للحافظ ابو نعیم الاصبہانی، چاپ دار النفائس، یہ جزء اول ہے، کتاب سنہ 1986 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں، یہ صحابی ہے، یہ کوئی مفسر وغیرہ نہیں ہے، کوئی مولوی نہیں ہے، صحابی ہے۔ اللہ نے فیہم نزلت، یہ آیا آل محمد علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ملاحظہ کریں اگلے صفحے پر۔ قال الشعبی، قال جابر، راوی کہتا ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی، انفس یہاں پر کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام، وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ الحسن والحسین وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ تو اور مزید حوالے آپ کو دکھائیں بھائی، تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر الدمشقی، جلد نمبر 2، چاپ دار طیبہ للنشر والتوزیع، سنہ 1999 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں۔ وقال ابو بکر بن مردوی، ابو بکر بن مردوی نے روایت کی ہے جابر سے رسول اللہ صلی اللہ وانفسنا وانفسکم، کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی بن ابی طالب وابناءنا الحسن والحسین ونساءنا فاطمہ، وهكذا رواه الحاکم فی مستدرکہ صحیح علی شرط مسلم، صحیح علی شرط مسلم، مسلم کی شرط پہ صحیح ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، اس کے بعد بھی کہتا ہے یہ صحیح ہے۔ اچھا، پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جیسا بتایا، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحیح حدیث بھی ہے، بلکہ وہ متعدد طرق سے مروی ہے، علی علیہ السلام کا نفسی، علی علیہ السلام بالکل مجھ جیسا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر علی علیہ السلام بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں، نفس نبی ہیں، تو اگر آپ پاکستان سے، چکوال سے، شیخو پورہ سے، اکاڑا سے آپ کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
یہ کہنا صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، فرض ہے، واجب ہے، نہ کہیں تو کافر ہے، نہ کہیں تو کافر ہے. اور لانگ ڈسٹینس ہے، فاصلہ بڑا لمبا ہے، کوئی بات نہیں. جو نہ کہے وہ کافر ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہے، مرتد دین سے خارج ہے. تو نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اس کو اگر شیعہ دور سے پکارے، یا علی السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا علی انصرنی، یا علی مدد، تو یہ نہ قرآن کے مطابق ہے اور قرآن کے موافق ہے، کیونکہ وہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے علاوہ محمد عباس صاحب، اہل بیت ہم دین کن سے لیتے ہیں؟ قرآن سے اور اہل بیت ابرار علیہم السلام سے. قرآن فرماتا ہے قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللہ رسول عمل دیکھ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل دیکھ رہا ہے، اور مؤمنون عمل دیکھ رہے ہیں. یہ مؤمنین ائمہ ابرار علیہم السلام ہے. بلی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے آپ کو ائمہ ابرار علیہم السلام کو امت وسط بنایا تاکہ آپ سب خلائق پہ شاہد رہیں، ان کے سب کے اعمال آپ کے سامنے اس طرح واضح رہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ شاہد رہیں. تو ہمارے احادیث، ہمارے روایات میں اسی آیے قرآن کے موافق بہت سارے روایات ہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام آپ جہاں بھی ہوں وہ آپ کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، نہ صرف گفتار کو بلکہ پورے اعمال آپ کے ائمہ اطہار علیہ السلام سے نہیں چھپتے. پیغمبر مدینے میں ہوں، آپ پاکستان ضلع اوکاڑا میں ہوں، یا چائنا میں ہوں، یا امریکہ میں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. تو یہ کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں. آپ نے ان کا قیاس اپنے آپ سے کیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ان کو نظر ہی نہیں آ رہا جی، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا. ہم ایسے بلا وجہ نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. یہ آپ کا جواب ہے جناب. جی اجازت ہے؟ بولیں جی سر. شیخ صاحب جو آپ نے جو ہے اپنا موبائل کے بارے میں جو یہ دلیل دی ہے نا، ہماری بحث اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ جو ہے نا کہ مبالغے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا، عمر کو بلایا. آپ نے جو ہے دلیل دی ہے اور اس سے یہ ثابت کر دیا کہ علی رضی اللہ عنہ مجھ جیسے ہیں. بالکل، ابو بکر کو نہیں بلایا، عمر کو نہیں بلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جو ہے ہر صفت میں، عصمت میں، ایمان میں، علم میں، طہارت میں، شجاعت میں، سخاوت میں، شجاعت میں، ابو بکر عمر نہیں ہے. صحابہ نہیں ہے، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے کے برابر بھی نہیں ہے. یہ کون ہے جو نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صفت میں؟ یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اگر نبی کو السلام علیکم ایھا النبی کہہ سکتے ہیں تو ان کو بھی کہہ سکتے ہیں. جی سر بولے آپ. جو ہے نا یہ شیخ صاحب، جی میں آپ کو جو ہے نا ایک اور دلیل دیتا ہوں. حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عزیر ایسی دلیلیں انشاءاللہ ایسی دلیلیں دیں گے کہ آپ کو کسی نے دلیل نہیں دی ہوگی انشاءاللہ. او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس آدمی کی مثال جس کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا اور وہ چھتوں کے بل گری ہوئی تھی. قال ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہنے لگا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، یہ مر گئے، ان کو زندہ کیسے کرے گا. فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک مار دیا، 100 سال. ثم بعثہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا. قال کم لبثت، تو یہ اللہ کا نیک بندہ اللہ رب العزت نے پوچھا کم لبثت، تو کتنے دیر مرا رہا. آگے سے یہ اللہ کا بندہ کہنے لگا قال لبثت یوما او بعض یوم، اللہ جی میں ایک دن یا آدھا دن، ایک دن یا آدھا دن. اللہ کریم نے فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ تجھے 100 سال ہو گئے مرے. انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، پینے کی طرف دیکھ، وہ خراب نہیں ہوا. آگے جو ہے نا پھر یہ آگے گدھے کے بارے میں آ رہی ہے. عزیر علیہ السلام اللہ کے نیک بندے نہیں تھے؟ نیک بندے تھے. انہیں اپنے آپ کے بارے میں نہیں پتا کہ مجھے مرے یا سوئے کتنے دن ہو گئے. وہ ہمارے بارے میں تو پھر جو ہے نا خیال کریں گے نا، انہیں تو اپنے بارے میں. آگے بھی جو ہے نا شیخ صاحب میں آپ کو جو ہے نا آپ سن لو، آپ اس کا جواب سن لیں گے، اس کا جواب دے دوں. سر جی مجھے آپ بولنے دینا، میں آپ بولنے دینا آپ کی باری میں. اچھا، اصحاب کہف کے بارے میں شیخ صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نیک بندے ولی تھے نا؟ کون یہ اصحاب کہف جی، وہ مرے نہیں تھے.
وہ سوئے ہوئے تھے نا, اللہ کے سوئے ہوئے تھے نا, سوئے ہوئے تھے, وہ نبی بھی نہیں ہے ان کا. ہاں سوئے ہوئے آدمی کو جو نبی بھی نہیں ہے وہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام سے اس کا قیاس نہ کریں. یہ شیخ صاحب اللہ کے نیک بندے تھے نا, اللہ کے نیک بندے تھے نا, نبی تو نہیں ہے نا, مرے بھی نہیں تھے نا, مردہ اس کا وہ مرے بھی نہیں تھے نا. تو آپ بھی سوتے ہیں نا, آپ بھی سوتے ہیں نا, آپ کو بھی نہیں پتہ چلتا دنیا میں کیا ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سوتا ہوں تو میرا آنکھ سوتا ہے لیکن میرا دل نہیں سوتا. ٹھیک ہے نا. ہاں بالکل ایسے ہی. ہاں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہی جدا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا حساب ہی جدا ہے. آپ سوتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ چلتا دنیا میں کیا ہو رہی ہے. اصحاب کہف سو گئے بھائی, پتہ ہی نہیں چلا, 300 سال کے بعد اٹھے ہیں نا, کہ وہ ایک لمحہ سوئیں, زیادہ لوگ سوئیں. ٹھیک ہے نا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا قیاس چھوڑ دیں. اچھا آپ ایک سن لو, تو نہ کریں. ہاں ہاں صاحب میں نہیں بولا نا, آپ مجھے بولنے تھے یار. چلیں جناب آپ. اچھا تو یہ اللہ کے نیک بندے. وتر الشمس اذا طلعت, سورج کو تو دیکھے, تزاور عن کہفہم ذات الیمین, جب وہ طلوع ہوتا ہے تو جھک جاتا ہے دانی طرف, یعنی کہ دھوپ نہیں لگتی ان پر. وَإِذَا غَرَبَتْ, جب وہ غروب ہو, تقریض ذات الشمال, تو وہ کترا جاتا ہے بائیں طرف. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ, وہ کھلے میدان میں آگے جائے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا, اب جب آپ ان کو دیکھیں تو آپ ان کو دیکھیں تو آپ سمجھو گے ایقاظاً, وہ جاگ رہے ہیں, آنکھیں ان کی کھلی ہیں. وَهُمْ رُقُودٌ, حالانکہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ, قیمتی دیکھ کتنے قیمتی, ہم ہی ان کی کروٹیں بدلتے ہیں دائیں اور بائیں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ, ان کی وجہ سے کتا مشہور ہو گیا ان کی وجہ سے, اور ان کا کتا وہ ہے گھر کے دائیں سائڈ پر سویا ہوا ہے. اچھا جی, اللہ تبارک تعالیٰ نے روب اتنا دے دیا. اگر آپ ان کے پاس جا کر دیکھو, لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا, تو ڈر سے بھاگا ہوگا. وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, روب چھا جائے. اچھا آگے شیخ صاحب, اب یہ بات سننے کی ہے. آپ سن لیں, میری باری ہے نا. شیخ صاحب اب یہ جو ہے نا اصل بات اب آنے والی ہے. پلیز. اچھا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, تاکہ وہ آپس میں سوال کر لیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ, اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک کہنے لگا, کم لبثتم, تم کتنی دیر سوئے یا کتنی دیر اس غار میں رہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, تو کہنے لگے ایک دن یا آدھا دن. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم, کہنے لگے اللہ ہی جانتا ہے جتنی دیر تم رہے. ابعثوا احدکم بورقکم, شیخ صاحب یہ بات توجہ کی ہے اب یہاں پر. جی اب جو ہے ان کو باہر کوئی خبر نہیں تھی کہ جو ہے نا وہ کتنے حالات بدل گئے, ایک صدی دوسری صدی وہ بھی گزر گئی, بدل گئے, حالات بدل گئے. ان کو کوئی خبر نہیں کہ ہمارے جو ہوٹل شوٹل جو بھی تھے وہ بدل گئے. تو کہنے لگے فبعثوا احدکم, بھوک لگی ہے, اپنے میں سے ایک کو بھیج دو. او بھائی آپ ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, وہ سب واقعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, سب پورا واقعہ پڑھنے کی ضرورت ہے. استدلال آپ نے کر لی, ناظرین بھی سن لینا. وہ ناظرین کو پتہ ہے نا, پورا کہانی کیا سنائیں گے آپ نے, جو استدلال کا اشارہ کیا کافی ہے نا, پورا کہانی نہیں سنانا. آپ کے لیے ہے نا شیخ صاحب, وہ ہمیں یاد ہے, آپ کے لیے ہے, وہ آپ کے لیے ہے, آپ سن لیں نا. سنائیں, پورا واقعہ سنانے کی ضرورت نہیں. جو آپ کا شاہد مثال ہے نا وہ پڑھیں, سنائیں. ٹھیک, وہی سنا رہا ہوں. تو کہنے لگے اپنے میں سے ایک کو روپے پیسے دے کر بھیج. یہ نہیں پتا تھا کہ جو ہے نا ہوٹل شوٹل وہ تو سارے اجڑ گئے. ہمارے جو ہے نا یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں ہمارے جو ہے نا وہ خیال کرتے ہیں وہ سب کو ہی دیکھ رہے ہیں جی, یہ اللہ کے نیک بندے سب کو ہی دیکھ رہے ہیں جی, ہمیں سب کو ہی دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندے, ان کو یہ سوئے ہوئے تھے, مرے نہیں. تو اب سن لو بھائی, پتا کہ گھر کے آپ سن لو نا, جواب سن لو بھائی, جواب سن لو, ٹھیک ہے نا. وہ چلے گئے بھائی, وہ کٹ گئے. وہ کیا ہو گیا شیخ صاحب کو, یہ کوئی دوسرا وہی شیخ ہے. اچھا آپ ہی ہے نا. ہاں بجلی چلی گئی, ہاں بجلی چلی. تو یہ آپ جواب آپ کا یہ ہے, جو آپ نے عزیر کی جو مثال دی ہے, عزیر انبیاء اور حجج الہی میں آپ کے نزدیک نہیں ہے. وہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. وہ یہود کہتے ہیں کہ انبیاء میں سے تھے, آپ کے علماء کہتے ہیں عزیر انبیاء میں سے نہیں تھے. ملاحظہ کریں, یہ کتاب انبیاء زندہ ہیں. امام جلال الدین سیوطی شافعی
متوفا سن 911, چاپ دارالبیان. ترجمہ و تحقیق فضیلت الاستاذ مفتی ابو محمد اعجاز احمد حفظنی اللہ تعالی. یہ کتاب ہے, دیکھو بھائی, شیعوں نے نہیں چھاپی ہے, آپ لوگوں کی اپنی کتاب ہے, اور بہت بڑا مشہور علامہ ہے عبد الرحمن السیوطی. یہ اس کتاب کا آغاز ہے, انبیاء زندہ ہیں, استفتاء دریافت کیا گیا ہے. یہ مشہور, یہ بات مشہور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے, اور جبکہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. کوئی بھی شخص مجھ پہ سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس کر دیتا ہے, یہاں کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اس حدیث شریف کا ظاہری مضمون اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ روح مبارک بعض اوقات جسم اقدس سے جدا ہوتی ہے, پس ان دونوں باتوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ یہ سوال بہت اچھا ہے اور اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے. یہ سوال کس سے ہے؟ سیوطی سے. سیوطی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں. جواب, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قبر انور میں زندہ ہونا اور اسی طرح دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اپنی قبروں میں زندہ ہونا ہمارے نزدیک قطعی اور یقینی علم سے ثابت ہے, کیونکہ اس پر ہمارے پاس قوی دلائل, یہ آپ چلے گئے پھر, قلی دلائل اور متواتر احادیث مبارکہ موجود ہیں جو حیات الانبیاء پر کے اس بات پہ دلالت کرتی ہیں. امام المحدثین ابو بکر بیہقی نے فی حیات الانبیاء فی قبورہم کے نام سے ایک مستقل رسالہ بھی تحریر کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر اس کے بعد وہ دلائل لے کے آتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب یہ آپ کو پتہ چلا ایک جانب سے, دوسری جانب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے محترم ناظرین کہ یہ کہتا ہے کہ بھائی عزیر کو سنائی نہیں دیا, بھائی عزیر انبیاء میں سے نہیں تھے, اس کی تدفین بھی نہیں ہوئی نا, اس کو اللہ تعالیٰ اس کو دکھانے کے لیے بھائی کہ میں تجھے دوبارہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہوں, اور دوسرے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس طرح نہیں کہ انبیاء موتا کو سنائی نہیں دیتا, حتیٰ کفار کو بھی سنائی دیتا. یہ کتاب ہے بخاری, چاپ دار احیاء تراث العربی, ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 247 میں حدیث نمبر 1370 ہے جناب. عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں اطلع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اہل القلیب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں مشرکین کے مردوں کو ایک کڑے میں ڈالا اور پھر اس کڑے سے خطاب فرمایا هل وجدتم ما وعد ربکم حقا, کیا آپ نے اللہ کے وعدوں کو صحیح پایا نہیں پایا اے مشرکین؟ فقیل له اتدعون امواتا, وہاں پہ صحابہ بھی وہ لگتا ہے وہابی تھے, انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں, مردوں کو آپ پکار رہے ہیں, یہ تو شرک ہے, مردوں کو پکار رہے ہیں. جو نبی پہ اعتراض کرے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ فقال ما انتم باسمع منهم, فرمایا کہ یہ تم سے بہتر سنتے ہیں. صحابہ کی شان بتا دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شان بتا دی کہ کافر مردے ان سے زیادہ سمجھتے ہیں, سنتے ہیں. یہ ہے ان کی فہم اور ان کی جو ہے اور ان کی فقہ کی کا مبلغ کہ کافر کے مردے جو ہیں ان سے بہتر سمجھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. ولیکن لا یجیبون, لیکن یہ جواب نہیں دیتے بھائی, ٹھیک ہے نا. یہ کہنے والا کون تھا بھائی جس نے یہ اعتراض کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے مردوں کو پکار رہے ہیں؟ یہ تو صحیح بات نہیں ہے. یہ خود بخاری نے پر روایت کی ہے کتاب المغازی میں حدیث نمبر 3976 میں ابو طلحہ سے کہ یہ کہنے والا عمر تھا ما تکلم من اجساد الا ارواح رہا. یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں ان جسدوں سے جن کی جان ہی نہیں ہے, زندگی ہی نہیں, ان سے آپ بات کر رہے ہیں. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے بجائے, اتباع اور تسلیم کرنے کے بجائے اس طرح غلط الفاظ اور بد لہجہ ما تکلم من اجساد الا ارواح لها, یہ کیا جس مردوں سے جن کے لاشیں ہیں اور روح ہی نہیں, جان ہی نہیں, ان سے آپ بات کر رہے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کی جان میں, جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, خالق کون کا قسم, ما انتم اے عمر, ما انتم باسمع لما اقول منہم, تم یہ کافر جو مرد ہے نا, یہ تم ان سے میری بات کو زیادہ بہتر نہیں سمجھتے. جو براءت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جو تبرع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا عمر سے, یہ بخاری میں کہ کافر کے مردوں کو اور عمر کا قیاس کیا اور فرمایا کہ عمر جو ہے ان سے بہتر بات کو نہیں سمجھتا. یہ عمر کی شان. بہرحال مردوں کو سمجھ آتی ہے, یہ آپ کے اپنے کتابوں میں موجود ہے, اور آپ نے جو باتیں نقل کی نا
اصحاب کہف کی، وہ تو مردہ ہی نہیں تھے، وہ سوئے ہوئے تھے، وہ اب نبی بھی نہیں تھے، عزیر بھی نبی نہیں تھے، ختم بات. ٹھیک ہے نا شیخ صاحب؟ آ گئے پھر شیخ صاحب، ختم جناب. ہاں شیخ صاحب جی سر. آپ بات کو جو ہے نا ہماری کو تو سنتے نہیں ہو بس جی، پھر تو کیا فائدہ مناظر کرنے. بات کیا بات آپ نے بہت بات کی نا. ہم جو ہے نا پوری بات کر ہی نہیں سکتے. کر لیں پوری بات کر لینا بھائی. وہ مزہ تو نہیں نا آتا. میں آپ کی بارے میں بالکل نہیں بولوں گا. وہ کٹ گیا نا آپ کی لائن ہی کٹ گئی تھی نا، آپ چلے گئے تھے بھائی، تو میں نے جواب دیا نا. آپ جواب دے دو، چلو ان روایات کا جواب دینا. یہ جو ہے نا جو مردے بول رہے تھے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا. اعجاز آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہاں اعجاز تھا؟ کس نے بولا اعجاز تھا؟ اعجاز کہاں تھا؟ کسی نے ان کو سنتے دیکھا ہی نہیں ہے. اگر مردہ کو زندہ کر دیتا، مردہ کھڑے ہو کے بات کر لیتا، پھر اعجاز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، وہ اعجاز ہوتا. کس نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں نقل کیا؟ کسی نے نہیں بولا کہ یہ جو بدر والے مردے ہیں نا، یہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ہے. نہیں، ایک عام قاعدہ بتایا، 2 عام قاعدے بتا دیے، 2 عام قاعدے. ایک قاعدہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مردے سنتے ہیں، دوسروں کو نہیں سنائی دیتا، ان کو وہ سنتے ہیں. دوسرا قاعدہ بتا دیا کہ صحابہ کرام کی منزلت کیا ہے نا، کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو بہتر سمجھتا ہے اور بہتر سنتا ہے، صحابہ یا مشرکین قریش کے مردے. 2 قاعدے ہمارے ہاتھ آ گئے. شیخ صاحب اگر مردے سنتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا ان سے مدد مانگنا شروع کر دیں. یہ سنتے ہیں پھر یہ ختم، پھر اپنا مدعا واپس لے لینا کہ وہ نہیں سن سکتے. آپ کہتے تھے نا کہ ان کو سلام دینا ہی غلط ہے، کہتے ہیں سلام دینا ہی غلط ہے آپ کے، کیونکہ ان کو سنائی نہیں دیتی. اب سمجھ آئے نا، آپ سنتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئی نا کہ وہ سنتے ہیں. تو پھر اب آپ جب وہ سنتے بھی ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کیوں مدد نہیں مانگ سکتے؟ جب سنتے بھی ہیں، ان کے پاس معجزات بھی ہیں، کرامات بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، وہ مدد کر بھی سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ایک اشارہ سے سونے کو پتھر کو سونے بنا دیں، مریض کو شفا دے دیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک نگاہ سے خاک کو کیمیا میں تبدیل کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو مشرکین والا مردہ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی کرامت نہیں ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. آپ کے پاس یہی بہانہ تھا کہ وہ دور ہے، ان کو سنائی نہیں دیتا، یا مردہ ہے سنائی نہیں دیتا. اب ثابت ہو گیا کہ سنائی دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور سنتے بھی ہیں. اب وہ شفاعت دے بھی سکتے ہیں، تو کیوں طلب نہ کریں؟ آپ مجھے بتائیں، اب سمجھائیں شیخ صاحب. شیخ صاحب کہاں رہ گئے بھائی؟ ہمیں تو آپ جو ہے نا ایسے سمجھے جیسے اپنے پاؤں کی جوتی سمجھ رہے ہو. کبھی پیر نہیں میں اصلی تاڑا خادم ہاں جی. کی گل کرتے ہو تسی؟ نہیں جی نہیں، سیدھا جتیاں توڑے. تاڑا حسن ادب ہے، تاڑا تواضع ہے. پھر ہماری شیخ صاحب ہماری بات بھی سنو، ہمیں بھی موقع دو نا. بولے سنائیں. اچھا شیخ صاحب، سمیع کی اور سامع کی تعریف کریں نا. سمیع کس کو کہتے ہیں اور سامع کس کو کہتے ہیں؟ سمیع صفت مشبہہ ہے. سمیع کس کو بولتے ہیں؟ صفت مشبہہ شریف. سامع اسم فاعل ہے. ان دونوں میں صفت مشبہہ اور اسم فاعل میں فرق کیا ہے؟ صفت سامع جو ہے متلبس بالصفہ، متلبس بالموضع ہوتا ہے اسی وقت. ٹھیک ہے نا؟ پیچھے بھی یہ سن رہا تھا، آگے سن رہا تھا، اس کا پتہ نہیں چلتا. سمیع یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سنتا ہے، ہمیشہ جیسے شریف ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ اس میں شرافت ہے. ولی اور والی میں کیا فرق ہے؟ والی ابھی گورنر ہے آپ کا. ولی کون ہے؟ جو ہمیشہ گورنر ہے آپ کا، پیچھے بھی آگے بھی. یہ صفت اس سے جدا ہونے والی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں یہ صفت مشبہہ، اور اس میں فاعل میں فرق یہ ہے کہ صفت مشبہہ میں تاکید اور دوام زیادہ ہے. تاکید اور دوام زیادہ ہے. جی صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح عرض کیا نہیں کیا؟ شیخ صاحب جو یہ سمیع ہے، یہ خاص اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے بھی ہے؟ یہ صرف اللہ کے لیے. میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ صرف اللہ کو، آپ دوسروں کو سمیع نہیں کہہ سکتے. آپ اللہ کے لیے. اچھا، آپ کے بڑے مولوی تھے نا پاکستان میں، مولوی سمیع الحق. آپ کا ایک بڑا مولوی تھا پاکستان میں، داڑھی جو وہ کرتا تھا نا، وہ ہنا لگا کے آتا تھا، لال داڑھی والا، اورنج داڑھی. سمیع الحق اتنا بڑا لیڈر تھا اس کا. ایک سمیع الحق تھا نا اس کا، ایک اور بھی سمیع الحق تھا دارالعلوم حقانیہ کا، وہ بھی مر گیا، طالبان والا. وہ بھی سمیع الحق ہی تھا نا. اس کا نام کیوں سمیع رکھا تھا؟ تو میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی اور کو آپ سمیع نہیں کہہ سکتے. وہ تو ایسے تو اللہ دیتا.
اچھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ رب العزت وہ ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے. شیخ صاحب 5 منٹ آپ نے مجھے دینے ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا؟ جی جی بولیں. یہ میں آپ کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں، آپ مجھ سے چھوٹے ہو عمر، بڑی محبت کرتا ہوں میں آپ سے شیخ صاحب. پلیز آپ جو ہے نا ہمیں موقع دیں. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت وہ سمیع ذات ہے. اب آپ سے 10 آدمی اکٹھے سوال کرنا شروع کر دیں، 10 اکٹھے شروع کر دیں. جی میرا یہ مطالبہ ہے شیخ صاحب، میرا یہ میں نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے، میں نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے. آپ پتہ کیا کہو گے؟ آپ یہ کہو گے اب بے وقوف ہو، ایک ایک بولو، یہی کہو گے نا شیخ صاحب؟ جی جی ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات جس کو سارے انسان اس کے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، ساری مخلوق اس کو پکار رہی اور وہ سب کی سن رہا ہے. اس کو کہتے ہیں سمیع. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پاکستان میں بھی شیعہ یا علی مدد، امریکہ میں بھی یا علی مدد، اچھا جی ایران میں بھی یا علی مدد، اور اپنا افغانستان میں یا علی مدد، اور ایک نہیں لاکھوں کی تعداد میں. کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سب کی جو ہے نا فریاد کو سنتے ہیں؟ وہ تو رب بنا دیا تم نے شیخ صاحب، وہ تو رب بن گئے، وہ تو خدا بنا دیا. بات ایسی ہے نا، بات نہیں ہے شیخ صاحب، خدا بنا دیا نا. اللہ کے آپ نے جو ہے نا وہ ایک ذاکرہ تھی غالی ذاکرہ، تو اس کے بعد اس سے جو ہے نا وہ آپ سے جو ہے نا مناظرہ کر رہی تھی، تو اس نے وجہ کی صفت جو ہے نا وجہ کی صفت بتا دی ذوالجلال والاکرام. اس کو پتہ ہی نہیں تھا. رب کی صفت سچ بتا دی، رب کی صفت ذوالجلال والاکرام. آپ نے اس سے کہا کہ یہ صفت جو ہے نا یہ وجہ کی صفت یہ ذوالجلال والاکرام ہے. اللہ کی جو صفت ہے وہ دوسروں میں نہیں دے سکتے آپ. مجھے آپ کی بہت زیادہ بات پسند آئی، بہت زیادہ بات، کیونکہ اللہ کی صفت کو ہم انسانوں میں ڈالتے. تو یہ جو ہے نا یہ سمیع ہونا، یہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفت ہے. ہم جو ہے حضرت علی کو سارے پکارتے ہیں، وہ کیا سب کی سن لیتے ہیں؟ وہ تو سمیع ہو گئے، وہ تو پھر سمیع ہو گئے بھائی، اور بصیر بھی ہو گئے. بصیر یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ رب العزت نے فرمایا وَعْلَمُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شیخ صاحب آپ کہتے ہو کہ علی رضی اللہ ہمارے ساتھ، وہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے. مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ، تم 3 ہوتے ہو إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، چوتھا اللہ ہوتا ہے. وَلَا خَمْسَةٍ، تو 5 ہوتے ہو إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، چھٹا اللہ ہوتا ہے. وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ، ایک سے کم ہو، وَلَا أَكْثَرَ، یا اس سے زیادہ ہو، إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، مگر اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوگے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت. آپ نے جو حضرت علی کے متعلق جو ہے نا کہہ دیا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، آپ کسی عالم میں ہوتے ہو. وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہو. إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم تمہارے پاس حاضر ہی ہوتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، غور سے سن لو اللہ وہ ذات ہے جو آدمی کے دل اور آدمی کے درمیان حائل رہتا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات، یہ اللہ کی صفت ہے. آپ جو کہتے ہو کہ حضرت علی ہمارے ساتھ ہے، ہم ایک دوسرا علی ہمارے ساتھ، وہ ہمارے سب کچھ کو جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں. شیخ صاحب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا، یہ تو شریک کر دیا. پھر آپ یہ کہتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ ہمارے ہر چیز کو جانتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے دل میں کون کون سے وسواس، ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے. آپ جو ہے آپ شیعوں کا یہ جو ہے نا عقیدہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں جو انسان کے دل میں وسواس اٹھتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب. یہ اللہ کی صفت ہے. آپ نے جو ہے حضرت علی کو اپنا جو اللہ رب العزت کے مد مقابل کھڑا کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ سب کو جانتے ہیں، وہ سب کو جانتے ہیں. یہ تو اللہ کی صفت ہے. آپ نے جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، انی اللہ نے فرمایا میرے بارے میں سوال کریں. اللہ رب العزت کہاں ہے؟ اللہ رب العزت فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو بڑا ہی قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے کوئی بھی پکارے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. شیخ صاحب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے
آپ جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت نہیں کرتے. اس بارے میں جب آؤ گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اللہ علی رضی اللہ عنہ آپ سے ناراض ہوں گے کیونکہ آپ نے علی کو خدا بنا لیا. اللہ کی قسم صرف ہم نے اہل بیت کی پیروی کرنی ہے, ہم نے ان سے آگے نہیں ہونا, ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے, ہم نے ان سے خدا نہیں بنانا ہم نے ان. جی شیخ صاحب. یہ جناب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وقت آپ کا ختم ہے. اب آپ کے ساتھ اس ہفتے مزید میں گفتگو نہیں کروں گا, آپ کے سوال کا جواب دوں گا, پھر میں اگلے کالر کی طرف جاؤں گا. تھینک یو سر. آپ نے جو فرمایا نا کہ اگر 10 آدمی اکٹھے ایک شخص سے بات کریں تو وہ اس آدمی کو سمجھ نہیں آتی, سنائی نہیں دیتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ کہیں گے کہ ایک ایک کر کے بولو. تو اب مختلف لوگ جو ہے دنیا کے مختلف حصوں میں یا علی مدد کہیں گے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کنفیوز ہو جائیں گے. تو جب ہم نے ثابت کر دیا کہ وہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, نفس نبی ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ دنیا کے مختلف کونوں میں ہر لمحے لاکھوں لوگ کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور حدیث کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا جواب دیتے ہیں. تو آپ اولیاء اور انبیاء کا قیاس اپنے آپ سے نہ کریں, اپنے آپ سے نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ جب مجھے تم سلام دیتے ہو تو میں تمہارے سلام کا جواب دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ تو ہر لمحے, شیعوں سے زیادہ تو مسلمان جو ہے نا ہر لمحے, شیعہ بھی ہے اور عمریہ بھی, سب کتنے لوگ ہر لمحے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں دنیا میں. آپ حساب کریں 2 بلین جو مسلم ہیں, بہت سارے لوگ ہر لمحے لاکھوں کے حساب سے سلام بھیجے جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیسے دے دیتا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس شریف اور مقام عظیم کو اپنے آپ سے قیاس نہ کریں, ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے کہا کہ اللہ کی جو صفات ہے, دیکھیں اللہ کی صفات جو اللہ کے مخصوص ہیں وہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے. مخصوص ہیں جیسے خالقیت رازقیت ہے, لیکن اگر کوئی صفت مخصوص نہیں ہے تو دوسروں کو دے سکتے ہیں. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, یہ تو اللہ کی مخصوص صفت نہیں ہے نا. ہم بھی محبت کرتے ہیں بھائی. اگر ہم کہتے ہیں کہ میں بھی محب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مشرک ہو گئے, ہم اللہ ہو گئے؟ نہیں. اللہ کے صفات 2 قسم کے ہیں. ایک وہ اللہ کے صفات ہیں جو اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہیں, وہ کسی کو نہیں دے سکتے. ذوالجلال والاکرام والی بھی جو صفت ہے نا وہ مخصوص نہیں ہے. ایک شخص کا نام اگر جلیل ہو تو یہ شرک نہیں ہے, یعنی اس میں جلالت ہے, بے عیب آدمی ہے. یا ایک شخص کریم ہے, اس میں اکرام ہے, کریم ہے, مکرم ہے, یہ اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کو غیر اللہ کو ذوالجلال والاکرام نہ کہو, اس لیے نہیں کہتے کہ غیر اللہ ذوالجلال والاکرام نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں کہ عام طور پر مسلمانوں کے ہاں ذوالجلال والاکرام کا جل جلالہ جو ہے یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. لوگ غلط سمجھیں گے. اگر آپ کہتے ہیں علی سلام اللہ علیہ جل جلالہ, لوگ سمجھیں گے کہ آپ مشرک ہو گئے. تو اب اس لیے نہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام جل جلالہ نہیں ہے, صاحب جلالت نہیں ہے, بڑے صاحب جلالت ہیں, ان کی جلالت بے انتہا ہے, لیکن ان کو جل جلالہ کہنا یہ لوگوں کو غلط توہم میں مبتلا کر دے گا, ٹھیک ہے نا. اللہ قریب ہے, جی اللہ قریب ہے, بہت ساری چیزیں ہمارے قریب ہیں. بھلے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. 2 فرشتے ہیں آپ کے ساتھ, کرامن کاتبین ہیں, آپ جو کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں. یعلمون, آپ کے سب اعمال جانتے ہیں, وہ قریب ہیں, بڑے قریب ہیں. تو یہ اللہ کی صفت ہو گئی, اللہ قریب ہے, یہ بھی قریب ہے, مشرک ہو گیا بھائی. 3 اللہ بن گئے, ایک کرامن کاتب, 2 کرامن کاتبین اور ایک اللہ. نہیں, یہ شرک ہی نہیں ہے, یہ اللہ کے مخصوص صفات ہیں. تھینک یو سر, اللہ کو جزائے خیر. ہاں وہ تو اسی آدمی کے ساتھ ہے جس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ جو ہے نا میرے کاتب, تو مثلا ایک فرشتہ ہے, اس کا نام ہے ملک الموت. ملک الموت ایک لمحے میں دنیا میں وہ 1 لاکھ آدمی کو قبض روح کر سکتا ہے, 10 لاکھ کو بھی, 1 ملین کو بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, 1 بلین کو بھی کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ہے, ایک انسان ہے, مدینہ منورہ میں مدفون ہے, 1 لمحے میں 1 بلین کے سوال بھی سنتے بھی ہے, جواب بھی دیتے ہیں. نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہی ہے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. محمد عباس بھائی, اللہ آپ کو عزت دے. اگلے ہفتے مزید آپ سے بات کریں گے, ٹھیک ہے نا. ابھی ایک مولوی صاحب منتظر ہیں, شور کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے ٹائم دے دو, تو اب مولوی صاحب